जी सामईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। भाई एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ। मैं तमाम को वेलकम करता हूँ और हमेशा की तरह मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ एंड सलाम अर्ज़ है जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर साहब, आज हम सूरह अल हुमज़ा का मुताला करेंगे और सबसे पहला सवाल हमेशा की तरह मेरा यही होता है कि सूरह अल हुमज़ा के नाम की वजह, तस्मिया और शान नज़ूल के मुताबिक बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि स्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अखलदह कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमति वमा अदराका मल हुतमह नारुल्लाहिल मुक़द्दरतुल लती तत्तलिउ अल अफ़िदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। लाखों करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला की ज़ात गिरामी पर और करोड़ों दरूद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। जैसे आपने हुक्म दिया है सूरह हमादा का आज हम मुताला करेंगे, इसके बारे में इसका जो मैंने अभी आयत आप सूरत जो पढ़ी है मैंने आपको, इसका माना यह है कि तबाही है और हर उस शख्स के लिए जो मुंह दर मुंह यानी मुंह के ऊपर लोग पर तान और पीठ पीछे बुराइयां करने का खुगर है, जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा। वो समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। वो शख्स तो चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा और तुम क्या जानो कि क्या है वो चकनाचूर कर देने वाली जगह। अल्लाह की आग खूब भड़काई हुई जो दिलों तक पहुंचेगी और पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी, इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे स्तूनों में घिरे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। आपने ज़माना नज़ूल के बारे में जो पूछा है और वजह तस्मिया भी, तरतीब नज़ूल के हिसाब से 32 नंबर पे है और तरतीब तिलावत में 104 नंबर पे है और 30वें पारे में मौजूद है। इसकी 9 आयात है और एक रुकू है और 35 अल्फाज पर यह मुश्तमिल है ये सूरत। इस सूरह का नाम अल हमज़ा है जो इसकी पहली आयत से माखूज है। इसके मक्की होने पर सबका इत्तफाक है। इसके मजमून और अंदाज़ बयान पर गौर करने से महसूस होता है कि यह भी मक्का के इब्तदाई दौर में नाज़िल होने वाली सूरतों में से है। कफ़ार मक्का यूं तो सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व नाज़ रखते थे, लेकिन में चंद ऐसे बदबातन भी थे, बदनसीब बदकिस्मत थे जो एक झूठे इल्ज़ामात लगाते और बहुत राशि में पेश पेश थे। इनकी कैफियत भी यकसानियत नहीं थी। कुछ ऐसे थे जो पसे-पुश्त तो ग़ीबत और ऐब-जोई को कसर न उठा रखते थे, लेकिन रूबरू कोई नॉर्मल बात कहने की वो जिसारत ना करते थे, हिम्मत नहीं थी उन्हें। इन्हें जुर्रत ना होती, लेकिन बाज़ बदबख्त और बेहया ऐसे भी थे जो मुँह पर भी तानो-तशनी से बाज़ ना आते। आखिर उसमें शवीक और इनका सरगना था। इन्हीं लोगों के बारे में ये सूरत नाज़िल हुई है जिसके बारे में आपने जो सवाल फरमाया। अब चलते हैं सूरह अल हुमज़ा के मौजू और मजमून के बारे में। इसके मुतालिक कुछ बताएंगे आप? जी, यकीनन मतलब इसमें चंद ऐसी अखलाकी बुराइयों की मजम्मत की गई है जो जाहलियत के माशरे में ज़रप्रस्त मालदारों के अंदर पाई जाती है, जिन्हें हर अरब जानता था कि ये बुराइयां फिलवाक़े इसके माशरे में मौजूद हैं और जिनको सभी बुरा समझते थे। किसी का भी ये ख्याल ना था कि ये कोई खूबियां हैं। इस घिनौने किरदार को पेश करने के बाद ये बताया गया है कि आखिरत में इन लोगों का क्या अंजाम होगा जिनका ये किरदार है। ये दोनों बातें यानी एक तरफ ये किरदार और दूसरी तरफ आखिरत में उसका ये अंजाम ऐसे अंदाज से बयान की गई है जिससे सामे का, सुनने वाले का ज़हन खुद बहुत इस नतीजे में पहुंच जाए कि इस तरह के किरदार का यही अंजाम होना चाहिए। और चूंकि दुनिया में ऐसे किरदार वालों की कोई सजा नहीं मिलती, बल्कि वो फलते फूलते नजर आते हैं,
اس لیے آخرت کا برپا ہونا قطعی ناگزیر ہے۔ اس صورت کو اگر ان صورتوں کا تسلسل میں رکھ کر دیکھا جائے جو سورۃ زلزال سے یہاں تک چلی آ رہی ہیں، تو آدمی بڑی اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں کس طریقے سے اسلام کے عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کو ذہن نشین کیا گیا تھا۔ سورۃ الزلزال میں بتایا گیا نا کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ مال کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور کوئی ذرہ بھر برابر نیکی جو بدی بھی ایسی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں کی ہو وہاں اس کے سامنے نہ آ جائے۔ اس طرح سورہ عادیات میں لوٹ مار، کشت و خون اور غارت گری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عرب محتر برپا تھی۔ پھر یہ احساس دلانے کے بعد خدا کی دی ہوئی طاقتوں کا یہ استعمال اس کی بہت بڑی بڑی ناشکری ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ معاملہ اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی میں تمہارے افعال ہی کی نہیں، تمہاری نیتوں تک کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون آدمی کس سلوک کا مستحق ہے۔ سورہ قاریہ میں قیامت کا نقشہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کے اچھے یا برے انجام کا انحصار اس پر ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ سورہ تکاثر میں اس مادہ پرستانہ ذہن پر گرفت کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتے دم تک بس دنیا کے فائدے اور لذتیں اور عیش و آرام اور جہاں منزل زیادہ زیادہ حاصل کرنے کے اور ایک دوسرے میں آگے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اس غفلت کے برے انجام سے آگاہ کر کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کوئی خانہ یغما نہیں ہے، کوئی خوبصورت دسترخوان نہیں ہے کہ اس پر تم جتنا اور جس طرح چاہو ہاتھ مارو، بلکہ ایک نعمت ہے جو تمہیں یہاں مل رہی ہے۔ اس کے لیے تمہیں اپنے رب کو جواب دینا ہوگا، اسے تم نے کیسے حاصل کیا، حاصل کر کے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ سورہ اثر میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ نوع انسانی کا ایک ایک فرد، ایک ایک گروہ، ایک ایک قوم، حتیٰ کہ پوری دنیا انسانیت خسارے میں ہے۔ اگر اس کے افراد میں ایمان و عمل صالح نہ ہو، اس کے معاشرے میں حق کی انسیت اور صبر کی تلقین کا رواج عام نہ ہو، اس کے بعد سورہ حمزہ آتی ہے۔ میں نے یہ باقی صورتوں کے جو نام لیے ہیں کیونکہ ہمارے ہم اس کا ترتیب سے چل رہے ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے، تو اس لیے میں نے صرف صورتوں کا نام لے کے جو موٹی موٹی بات جو ان سے منسلک ہوتی ہے حمزہ کو سمجھانے کے لیے، وہ میں نے اس کا ذکر کیا صورتوں کا۔ اب یہ سورہ حمزہ کی صورت جو آتی ہے اس میں جاہلیت کی سرداری کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے گویا یہ سوال رکھ دیا گیا کہ یہ کردار آخر خسارے کا موجب کیوں نہ ہو، یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس میں۔ ڈاکٹر صاحب تو اب چلتے ہیں سورہ الہمزہ کے ترجمے اور تفسیر کی طرف۔ جی، جیسے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، انتباہی ہے اور شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوب ہے۔ یہ آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر اعتراضات کرتے تھے اور ان حضرات کی غیبت کرتے تھے، جیسے اخنس بن شریق، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ تاہم اس آیت میں مذکور حکم پر ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تمہیں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب میں اس قرآن آیت کی تشریح کے لیے مختصر دو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس سے سمجھ آ جائے گی بات۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں معراج کی رات، آج ویسے بھی معراج کی رات گزر گئی ہے، 2 دن ہو گئے، میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکال لے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا
اور اسے گن گن کر رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال جوڑنا اور گن گن کر رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے انہی اوصاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں مالدار لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس مرض میں بری طرح مبتلا ہے، آپ دیکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور بھی ہدایت عطا فرمائے جو یہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا چند صورتوں میں بہت برا ہے۔ پہلا تو یہ کہ حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے، دوسرا یہ کہ جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادا نہ کیے جائیں، یعنی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کے اوپر، تیسرا مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی بجائے صرف مال کو اپنی مصیبتیں دور کرنے کا ذریعہ سمجھے کہ میرے پاس مال ہے، مجھ میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اگر آئے بھی تو یہ مال کے ذریعے میں اپنی مصیبتوں کو دور کر لوں گا۔ اس کے بعد آئیے یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ انها علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ، یعنی سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ یہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دل تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ اس کے بعد ان 6 آیت کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے پڑھی، یحسب ان مالہ اخلدا، یہ لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے، مال جوڑنے اور گن گن رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اور مرنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہے اور نیک عمل کی طرف مثال مائل ہی نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور بس ضرور جہنم کی چورا چور کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چور کرنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی۔ اس کا وصف یہ ہے کہ وہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ استغفر اللہ۔ بے شک انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے اور دروازوں کی بندش آچھی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی تاکہ کبھی دروازہ نہ کھلے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ دروازے بند کر کے آچھی ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ دوسری آگ کی طرح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 برس بھڑکائی جائے گی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے گی، پھر 1000 برس بھڑکائی جائے گی یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے گی، پھر 1000 برس بھڑکائی جائے گی حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو جائے گی۔ تو اب وہ سیاہ اور اندھیری ہے، الذی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، یعنی دل ایسی چیز ہے جن میں ذرا سی گرمی برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ تو جب جہنم کی آگ ان پر چڑھ جائے گی اور موت بھی نہیں آئے گی، اس وقت کیا حال ہوگا؟ دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ وہ کفر، باطل، عقائد، فلسفہ، فاسد عقائد، تینوں کا مقام دل ہوتا ہے نا، اس لیے دل کو بس اس کا ذکر کیا گیا کہ وہاں جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو یہ میں نے مختصر طور پہ جلد جلد سے میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ میں نے اپنے اس صورت میں پچھلی جو اس سے جو ہم آگے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں 4-5 صورتوں، ان کا بھی ہلکا سا اشارہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی سبق ہمیں ایک طرف لے کے جائے گا۔ آپ دیکھیں گے جو ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ ہم اپنا یہ جو ہے مطالعہ یہ ہمارا تازہ بھی ہوتا جائے گا، سبق بھی تازہ ہوتا جائے گا۔ اور وہ جو افراد جو کہ نماز میں ہم لوگ جو نماز میں یہ صورتیں پڑھتے ہیں، جب یہ ہم صورتیں پڑھیں، مقصود یہ ہے آپ سے بات کرنے کا، ترجمہ تفسیر بیان کرنے کا، کہ جب آپ پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو وہاں لے جائیں کہ کس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول کیا تھا، اس کا شان نزول، اب وہ شان نزول، اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کیا ہے، پھر اس کا معنی کیا ہے۔ یعنی گویا یعنی بتایا گیا ہے صورت کے اندر، یعنی قرآن کو کہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے، یعنی آج اسی امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے۔ اور اس کا جو پیغام، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جو غیبت کی جاتی ہے، غیبت سے آدمی گریز کرے۔ غیبت کے بارے میں کتنی سخت جو ہے وعید بتائی گئی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ہم تو اس سے اندازہ کر لیں کہ مردہ چیز کوئی بھی ہو تو ہم اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، کچھ کہ
اور بھائی کا گوشت ہو، مردہ بھائی کا گوشت ہو، اسے کھایا جائے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بھی ان کے جب معراج پہ رسول وسلم کو جب زیارت کروائی گئی، دیکھا انہوں نے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ناخن جو ہے پیتل کے لمبے لمبے ناخن ہوں گے، جس سے وہ اپنے کھال کو خود ادھیڑیں گے۔ کیا منظر ہوگا، استغفر اللہ، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اور پھر یہ کہ چھاتی کے بل وہ لٹکے ہوں گے، مطلب پھر آگ ایسی کہ جو کہ بالکل نہ ختم ہونے والی۔ اور میں نے جیسا کیا کہ ہزار ہزار سال تک انہیں مختلف رنگ دینے کے لیے انہیں دھکایا جائے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے ہم سب کو اس سے پناہ، اس کی پناہ میں رکھے، اور ہمیں یہ قرآن جو ہے پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی جو صحیح اسپرٹ ہے، جو اس لیے کہا گیا نا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ سے جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے سامنے جب ہم مناجات کرتے ہیں، تو ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری کیا گفتگو ہو رہی ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ہم کیا مناجات کر کے کیا عہد و پیمان باندھ رہے ہیں، کن باتوں سے ہم توبہ کر رہے ہیں، کن کن باتوں کی نعمتوں کا ہم اس سے اللہ سے طلب کرتے ہیں، کن انعامات کا ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ سے گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اپنی درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما۔ اللہ سے نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو سیدھے راستے پہ چلنے والے، جن پہ تیرا انعام ہوا ہو، اے اللہ۔ پھر ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا ہو، جن پہ تو ناراض ہوا ہو۔ اب یہ دیکھیے جن لوگوں سے اللہ ناراض، ان کو بتا دیا کہ ان کا قیامت کے دن جہنم اندر اس کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین، اللہم آمین۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں اللہ کی آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جنت دوزخ کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ جنت کو بھڑکانا، یہ جو ہزار سال تک بھڑکانا، اس کو بتایا کہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہنے کا یہ تھا کہ خطا کرام معاف کے اس سے پہلے تو جہنم کی آگ بہت دفعہ قرآن میں کہا گیا، مگر یہ اس دفعہ میں نے صرف پہلی دفعہ پڑھا کہ اللہ نے اپنا اللہ کی آگ سے تشبیہ دی اس کو۔ اتنی سخت برائیاں ہیں یہ۔ اللہ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے وہ اختیارات بتائے گئے اللہ کے پاس۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کا فلاں گاڑی ہے، اس کے پاس فلاں مکان ہے، آدمی کا نام لے کہتے ہیں نام اس کا فلاں چیز، اس کو اس چیز کا مالک ہے۔ تو ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک تو اللہ ہے۔ ہر چیز جو ہے وہاں پہ جو بھی ہے وہ اللہ ہی، آج دنیا میں بھی سب کچھ اللہ کا ہے، وہاں بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں، یعنی اللہ جو بتا رہا ہے، اللہ نے یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جن میں یہ خصائل ہوں گے، جن میں اوصاف ہوں گے، ان کے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ جن میں یہ خصائل ہوں گے، جن میں یہ بدطینت ہوگی، یہ غیبت ہوگی، خدا نخواستہ بدخوئی اور غیبت کرتے ہوں گے، ان کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ یہ اللہ ہی کی تو بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، مطلب اللہ ہی نے تو عذاب، یعنی اللہ ہی تو عذاب دے گا نا۔ عذاب تو صرف اللہ دے سکتا ہے، اور کوئی چیز عذاب نہیں دے سکتی۔ اللہ کے دیے ہوئے فیصلے کے مطابق عذاب دیا جائے گا، اللہ کے دیے ہوئے فیصلے پہ جنت ملے گی، اللہ کے دیے ہوئے راستے میں ہماری جو ہے خلاصی ہوگی وہاں پہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ اللہ سے جب دعائیں مانگا کرتے تھے، آپ بڑا رقیق القلب ہو کے دعائیں مانگتے تھے۔ قرآن کی اگر آپ دعائیں پڑھیں آپ، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے سینے پہ براہ راست چیزیں نازل ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیے، میں ایک اور مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے تینوں عشرۃ میں خاص دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور آخری سے بھی جو دعا میں سکھائی گئی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا کریم، اے اللہ تو معاف کرنے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کو اس کی وہ حسن جو اس کا اللہ کا جو اللہ کی صفات کا وہ حسن جو اسے پیش کیا گیا ہے کہ آپ معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے بہت پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ پہلے اللہ کو اس کا اختیار بتایا گیا، اس کا وہ ذکر، اس کی خوبی وہ بتائی گئی، مطلب پھر ہم کہتے ہیں اے اللہ تو واقعی روز رزق کا مالک ہے۔ اب میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا کہ اگر روز رزق کا دن نہ ہو ہمارے سامنے، تو پھر کون ہے جو اس دنیا میں خون خرابوں سے رکے گا؟ اگر ڈاکو ہے وہ تو اس لیے ڈاکے مارتا ہے نا، اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، تو اس سے کیا ضرورت پڑی ہے مہیش بھائی کہ وہ مطلب ڈاکے نہیں مارے؟ دور نہ جائیے، کسی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ماں باپ کی خدمت کا کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ ماں باپ کی خدمت کیوں کرے گا؟ وہ کیوں چیریٹی کرے گا؟ کیوں یتیموں کو مطلب یتیموں سے مہربانی کرے گا؟ وہ یتیموں کا مال کھا جائے گا، ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کرے گا، قتل و غارت شروع ہو جائے گی جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کی سزا ہی کوئی نہیں ہے۔
تو روزے جزا کا اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں یہاں اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہوں یا کروں گا، چاہے دنیا سے میں پوشیدہ بھی رکھ لوں، لیکن میرے اعضاء وہاں پہ جا کے گواہی دیں گے اور مجھے اللہ کے سامنے بے نقاب کر دیں گے۔ اور آج کل تو یعنی اس چیز کی سمجھ آنا بڑا آسان ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ آج ٹی وی کے جو ٹاک شو ہوتے ہیں، دوسرے پروگرام ہوتے ہیں، جب وہ اینکر سوال کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا پرانا ہی کوئی ویڈیو، اس کا جو پرانا ہی کلپ ہوتا ہے اسے دکھا دیتا ہے، تاکہ یعنی اسے انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں بھی ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے ہمارے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، ہمارے حال۔ کہتے ہیں زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا، تمام زیادہ گواہی دیں گے، آخر میں زبان بولے گی تو پہلا فکرہ یہ کہے گی، ہائے ناس ہو تمہارا، اپنے اعضاء کہے گی ناس ہو تمہارا، تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے ڈالی، ہاں تمہارے آسائش کے لیے میں نے سارے کام کرتا رہا۔ یعنی وہاں تو ایسی گواہی ہوگی کہ جس کا آنکھوں کے سامنے آپ کی گواہی ہوگی۔ اب آپ یہ جو پروگرام آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ پروگرام کل میرے سامنے چلائے یا کل چلایا جائے یا 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد اگر زندگی ہے آپ کی میری، تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میں تو انکار نہیں کر سکتا، اپنے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری مجھ پہ، میرا خود میں اپنی اس کی ذمہ داری قبول کروں گا۔ اس لیے ہمیں اس بات روزہ جزا کی اہمیت کا اس لیے بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ہر چیز وہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بلکہ اب تو سائنس کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو آواز ہے یہ ضائع نہیں ہوتی، یہ ہوا میں ہے۔ جلد ہی ہم ایسی اپلیکیشن جو ہے دریافت کر لیں گے، آپ کی آوازوں کو جو ہوا میں گھوم رہی ہیں ان کو کیچ کر کے آپ کو سنایا جائے گا۔ آپ کے جو بڑے مرے، سینکڑوں سال مرے ہوئے آپ کے جو عزیز ہیں، ان کی بھی آوازیں آپ کو سنائی جائیں گی۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے، میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا تحقیق، اس میں کام بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے رب کریم کے پاس ایسے اکوپمنٹ نہیں ہے، ایسی طاقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو تمام گیا نا کہ ذرۃ خیر یرا ذرۃ شر یرا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یعنی زمین کے پیٹ میں جو ہوگا وہ سب نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ وہاں ہمیں نیکیوں کا، بدیوں کا، ایک ایک مثقال کا، ایک ایک ذرے کا وہاں حساب ہوگا۔ نیکی ہوگی اس کا اجر ملے گا، جو برائی کی ہوگی اس کی سزا ملے گی۔ بہت انٹرسٹنگ اینڈ بس وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔